उसका जहन पीछे ही पीछे हटता जा रहा था। घंटियों की मुतरन्नुम आवाज़ें उसे माजी से निकाल लाईं। उसने दाएं बाएं देखा। बाएं तरफ वसी नशेब था। खालिद ऊपर जा रहा था। नीचे 4 ऊँट चले आ रहे थे। ऊँट एक दूसरे के पीछे थे। इनके पहलुओं में एक घोड़ा था। ऊँटों पर 2 औरतें, चंद बच्चे और 2 आदमी सवार थे। ऊँटों पर सामान भी लदा हुआ था। घुड़सवार बूढ़ा आदमी था। उनकी रफ्तार तेज थी। खालिद ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। ऊँटों का ये मुख्तसर सा काफिला उसके करीब आ गया। बूढ़े घुड़सवार ने उसे पहचान लिया। तुम्हारा सफ़र आसान हो वलीद के बेटे। बूढ़े ने बाजू बुलंद करके लहराया और बोला, नीचे आ जाओ, कुछ देर इकट्ठे चलेंगे। खालिद ने घोड़े की लगाम को एक झटका दिया और हल्की सी एड़ लगाई। घोड़ा नीचे उतर गया। खालिद ने अपना घोड़ा बूढ़े के घोड़े के पहलू में ले जाकर खुशी का इजहार किया और कहा, अबू जरी, और ये सब तुम्हारा खानदान है? हाँ, बूढ़े अबू जरी ने कहा, ये मेरा खानदान है। और तुम खालिद बिन वलीद किधर का रुख किया है? मुझे यकीन है तुम मदीना को नहीं जा रहे। मदीना में तुम्हारा क्या काम? ये कबीला गतफान का एक खानदान था जो नकल मकानी करके कहीं जा रहा था। अबू जरी ने खुद ही कह दिया था कि खालिद मदीना को नहीं जा रहा, तो खालिद ने उसे बताना मुनासिब भी ना समझा। अहले कुरैश क्या सोच रहे हैं? अबू जरी ने कहा, क्या ये सही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नबी मानते ही चले जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होगा एक रोज़ मदीना वाले मक्का पर चढ़ दौड़ेंगे और अबू सुफियान इनके आगे हथियार डाल देगा? जो सरदार अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना जरूरी नहीं समझता, वो हथियार डालने को भी बुरा नहीं समझेगा। खालिद ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम सब मिलकर मदीना पर हमला करने गए थे? तो मदीने वालों ने अपने इर्द गिर्द खंदक खोद ली थी। खालिद ने कहा, हम खंदक फलांग सकते थे। मैं खंदक फलांग गया था। अकरमा भी खंदक के पार चला गया था। मगर हमारा लश्कर, जिसमें तुम्हारे कबीले के जंगजू भी थे, दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। मदीना से पसपा होने वाला सबसे पहला आदमी हमारा सरदार अबू सुफियान था। मेरे बाजुओं में ताकत नहीं रही इब्ने वलीद। अबू जरीह ने अपना एक हाथ, जो जईफी से कांप रहा था, खालिद के आगे करके कहा, मेरा जिस्म जरा सा भी साथ देता तो मैं भी उस मुआरके में अपने कबीले के साथ होता। उस रोज़ मेरे आंसू निकल आए थे जिस रोज़ कबीला मदीना से पसपा होकर लौटा था। अगर काब बिन असद धोखा न देता और मदीना पर 3-4 सब खून मार देता तो फतह यकीनन तुम्हारी होती। क्या तुमने सुना था कि युहावा यहूदन ने तुम्हारे कबीले के एक आदमी जरेद बिन मुसैयब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार कर लिया था? अबू जरीह ने पूछा। हाँ, खालिद ने कहा, सुना था, और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि जरीद बिन मुसैयब मेरे कबीले का आदमी था। कहाँ है वो? 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, उसका पता नहीं चला। मैंने सुना था कि युहावा यहूदन उसे अपने साथ यहूदी जादूगर लेस बिन मोशान के पास ले गई थी और उसने जरीद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था। मगर मुसलमानों की तलवारों के सामने लेस बिन मोशान का जादू जवाब दे गया। जरीद बिन मुसैयब मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गया। बनु करीजा में से जिंदा भाग जाने वाले सिर्फ 2 थे, लेस बिन मोशान और युहावा। अब सिर्फ एक जिंदा है। अबू जरी ने कहा, लेस बिन मोशान? सिर्फ लेस बिन मोशान जिंदा है, और जरेद और युहावा वो बदरूहें बन गए थे। अबू जरी ने कहा, मैं तुमको उनकी कहानी सुना सकता हूँ। तुमने युहावा को देखा था, वो मक्का की ही रहने वाली थी। अगर तुम कहोगे कि उसे देखकर तुम्हारे दिल में हलचल नहीं होती थी और तुम अपने अंदर हरारत सी महसूस नहीं करते थे, तो खालिद, मैं कहूँगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि मदीना पर हमला के लिए गतफान अहले कुरैश से क्यों जा मिला था और दूसरे कबीलों के सरदारों ने क्यों अबू सुफियान को अपना सरदार तस्लीम कर लिया था? ये युहावा और इस जैसी 4 यहूदनों का जादू चला था। घोड़े और ऊँट चले जा रहे थे। ऊँटों की गर्दनों से लटकती हुई घंटियाँ बूढ़े अबू जरी के बोलने के अंदाज में जल तरंग का तरन्नुम पैदा कर रही थीं। खालिद अनहमाक से सुन रहा था। जरीद बिन मुसैयब युहावा के इश्क का अशीर हो गया था। अबू जरी कह रहा था, तुम नहीं जानते इब्ने वलीद, युहावा के दिल में अपने मजहब के सिवा किसी आदमी की मोहब्बत नहीं थी। वो जरीद को अपने तिलिस्म में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। मैं लेस बिन मोशान को जानता हूँ, जवानी में हमारी दोस्ती थी।
جادوگری اور سوبدے بازی اس کے باپ کا فن تھا۔ باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے یا اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خالد ہنس پڑا اور بولا، سن رہا ہوں ابو جری، غور سے سن رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینے کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ ابو جری نے کہا، لیس بن موسان اور یوحوا زرید بن مشیب کو وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو، ابو جری نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم میری پوری بات نہیں سن رہے، مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ، خالد نے کہا، جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ میں وہاں تک جانتا ہوں کہ زرید مشیب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی سوبدے باز نے اس پر طاری کیا تھا، اور وہ خود یوحوا کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ پھر یوں ہوا، ابو جری نے کہا، احد کی پہاڑی کے اندر جو بستیاں آباد ہیں، وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچھیاں اٹھائے سرپٹ دوڑے گئے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ یہ چیخیں شہرائی لومڑیوں کی بھی ہو سکتی تھیں، خالد نے کہا۔ بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں فرق ہے، ابو جری نے کہا۔ لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے، یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، زرید زرید کہاں ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروح ہے جو عورت کے روپ میں چیخ چلا رہی ہے۔ ابو جری کے بولنے کے انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیا کرتا تھا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جس سے پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھیں۔ اب جریح نے کہا، ایک روز یوں ہوا کہ 2 گھڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سر پر دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ہانپتے کانپتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، زرید ٹھہر جاؤ، زرید ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھڑ سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھڑ سوار اس کے مطابق وادی کے اندر گھوم گئے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ مڑنے پڑے۔ گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاس کی مانند سفید تھا۔ گھڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا ابو جریح بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری خاطر توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدروح ہی ہو سکتی تھی۔ ابو جری نے بھنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آ گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔
وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے حلق میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی تھی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے زرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلے۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی، تم جرید ہو، تم جرید ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ یہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنے ناخون اس شخص کے پہلوؤں میں اتار دیے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور کھال بھی بری طرح زخمی کر دی۔ اس زخمی نے بتایا کہ اس عورت کی آنکھوں اور منہ سے شعلے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اسے انسانوں کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا، لیکن اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا، اس پر دہشت سوار تھی۔ پھر 2 مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھیں۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی، چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا، لیکن یہودی جادوگر لیس بن موسان پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں زرید جرید پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے، اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے۔ ابو جریح نے خالد کو باقی کہانی یوں سنائی۔ اسے بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی اور وہ لیس بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ 2-3 بستیوں میں پوچھتا وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لیس بن موسان آ کر ٹھہرا تھا۔ ابو جریح، بوڑھے لیس بن موسان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں یہ سن کر آیا ہوں کہ تم اس بدروح پر قابو پانے کے لیے آئے ہو۔ ابو جریح نے اس سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بدروح نے یا وہ جو کچھ بھی ہے 2-3 آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے؟ وہ بدروح نہیں میرے بھائی، لیس بن موسان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی۔ وہ خدائے یہودا کی سچی نام لیوا ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یوحوا ہے۔ میں نے اسے مکہ میں 2-4 مرتبہ دیکھا تھا، ابو جریح نے کہا۔ اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو تمہارے پاس لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم اور یوحوا مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور جرید پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یوحوا زندہ ہے اور وہ بدروح نہیں تو وہ اس حالت تک کس طرح پہنچی ہے؟ اس نے اپنا سب کچھ خدا یہودا کے نام پر قربان کر رکھا تھا۔